अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सिंध हाउस का घेराव किया गया। पीटीआई के अराकीन की जानिब से, कारकुनों की जानिब से 2 MNAs मौजूद थे वहां पर जो आज दिन भर आप देखते रहे। वहां पर तोड़फोड़ के बाद वो अंदर दाखिल हुए और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की। इससे पहले सिंध हाउस के अंदर गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा कि जो मुनहरिफ अराकीन है उन्होंने बैठ के वहां पर मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करके बताया कि हम जो है वो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हम अलहदा हो गए हैं, और अपने ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए। लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उस पर जरा सी बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आगाज में ही। जो तरीकाकार इख्तियार किया गया अपोजिशन की जमातों की जानिब से, पीटीआई के अराकीन को सिंध हाउस के अंदर रखकर उनका मीडिया इंटरेक्शन करवाया गया और बताया गया। उससे एक तासुर आम हो गया था कि इस मुल्क में छांगा मांगा की सियासत जो है वो खत्म नहीं होगी। आप कुछ भी कर लें, ये सिलसिला इस मुल्क में जारी रहेगा, क्योंकि शायद इस मुल्क के सियासतदानों के पास यही हल है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। पीटीआई के मौकिफ को इस हद तक तो तकवीत मिल रही थी कि ये लोग वहां चले गए, उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि ये पैसे लेकर गए हैं। वो लोग कहते हैं हमने कोई पैसे नहीं लिए। वो अरकान जो मुनहरिफ हैं वो कहते हैं कि हम पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बीच में जब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तैयारी कर रहे थे इन अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन करने की, ये जो है वो सिंध हाउस के ऊपर भी आना चाहते थे, इसलिए वहां पर पुलिस मौजूद है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उस तासुर को आज पीटीआई के कारकुनों ने और वहां पर जो मौजूद MNAs थे उन्होंने तकवीत दी। उन्होंने यकीनी बना दिया कि जिन खदशात का इजहार अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा था कि ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसका हमने अमली मुजाहरा आज देखा। ये पाकिस्तान की सियासत को कहां लेकर जा रहे हैं, ये किस अंदाज से जो है वो मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ JUI ने भी कारकुनान को अपने कह दिया कि वो सिंध हाउस पहुंचे। उन्होंने भी कॉल दे दी। मौलाना साहब कह चुके हैं पहले भी कि हम कहते हैं कि खिजां जाए बाहर आए ना आए। इसी तरह पीटीआई ने भी मुकम्मल फैसला किया है लड़ने का, पीछे ना हटने का, प्रैक्टिकली जो है वो ऑन ग्राउंड जो है अपने मसाइल को हल करने का। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज कहा गया कि अगर अब ऐसा हुआ तो फिर याद रखें कि हमने भी बनी गाला देखा हुआ है, हम भी अपने कारकुनों को कहेंगे वो जाकर सड़क के ऊपर ये फैसला करे, तमाम चीजें करे। ये मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। ये मुनहरिफ अराकीन जो हैं इनके वहां पर होने से जाहिर है गेम तो चेंज हो रहा है, लेकिन गेम चेंज होने के नतीजे में क्या क्या कुछ हो रहा है ये आप देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में इससे भी सख्त मामलात हो सकते हैं कि अगर होश के नाखुन ना लिए गए। गुज़िश्ता रोज मरियम औरंगजेब साहिबा जो वोट को इज्जत दो की बहुत बात करती हैं, एयरवाई ने ये खबर भी चलाई, बताया कि किस तरह मुनहरिफ अराकीन के इंटरव्यूज करवा रही थी। उन इंटरव्यूज के जरिए वो ये जो है वो बताना चाहती थी कि जी ये तमाम लोग जो हैं अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, तो ये तमाम अराकीन अपनी मर्जी से ये बात कर सकते थे। उसके लिए मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान जो हैं या मीडिया को जो डील करती हैं उनको क्या जरूरत पेश आई कि वो बाकायदा जो है वो एक डायरेक्टर न्यूज की तरह तमाम मामलात अपने हाथ में लेकर इन लोगों के इंटरव्यूज करा रही थी। इसकी क्या मजबूरी थी? ये जिस किस्म की सियासत हो रही है फिर शिकायत क्यों की जाती है, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी जमात हो। अगर इस लेवल की सियासत आप इस मुल्क में करेंगे तो नताइज भी यही निकलेंगे, नताइज कुछ और नहीं निकलेंगे। तो ये कुछ इस वक्त हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। इत्तेहादी बड़े इंटरेस्टिंगली डिफरेंट स्टांस ले बैठे। अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो मुनहरिफ अराकीन के आने के बाद पोजीशन जरा डिफरेंट हो गई है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या बात की है। पीटीआई की हुकूमत बच सकती है और मैं इस पर ज्यादा तबसरा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे कि गौर करना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वजीर आजम रह सकते हैं, ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं तो आखिरी हद तक एडवेंचरिज्म करने की बजाय वो पीटीआई के किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में दिस इज अगेन नॉट ए बैड सजेशन। मामला यहां तक नहीं ठहरा। शहबाज शरीफ साहब ने भी कौमी हुकूमत बनाने की बात की थी और कौमी हुकूमत का फिर जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी माइनस इमरान खान या माइनस पीटीआई ही वो बनानी थी। उन्होंने पहले क्या कहा था, पहले वो सुने, फिर पीटीआई का स्टांस भी साथ ही आपको सुनवाते हैं। हमारी पार्टी को मियां नवाज शरीफ को मौका देता है तो मेरी अपनी पार्टी में यह राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ
خون پسینہ بہائے, اس ملک کے خدمت کرے 5 سال, اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج سیٹ ہو جائے گی. عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. جناب, اور پھر پی ٹی آئی نے اس کا کیا ریسپانس دیا؟ میں برملا کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. فواد چودھری صاحب دوسری طرف جو حکومت کا سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے, اور انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے عدالت سے یہ سوال کہا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ جو اراکین معاشی مفادات کی بوجہ وفاداریاں تبدیل کر کے ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. دوسرا سوال یہ کہ وفاداریاں بدلنے کے نتیجے میں ہونے والی نااہلی زندگی بھر کے لیے ہوگی یا انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. ان سوالات کا جواب تو ظاہر ہے عدالت نے دینا ہے, عدالت ہی بتائے گی, لیکن ہارس ٹریڈنگ کی روایت زندہ اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے ڈنڈا, یہ دونوں معاملات اس وقت ہمارے سامنے ہیں. کس طرف معاملات کو لے جا رہی ہے ہماری سیاسی قیادت, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, میاں جاوید لطیف صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, فیصل کریم کنڈی صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. واڈا صاحب, میں آپ سے ذرا شروع کروں گا. یہ آپ کے کارکنوں نے آج کیا کیا ہے, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ تو حکومت میں ہیں, اتنی عجلت کس بات کی ہے, جلدی کس بات کی ہے؟ جب آپ ایک طرف, آپ کے بھی انٹرویوز میں نے سنے اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا, جب ایک طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس سب کو مینج کر لیں گے, تو پھر سڑکوں کے اوپر اپنے لوگوں کو نکالنے کا اس وقت کیا مقصد ہے, اور وہ بھی اس طرح؟ عادل صاحب, دیکھیے عادل صاحب, جب گیم کا کوئی رول نہ ہو اور جنگل کا قانون ہو پاکستان کے اندر, اور خرید و فروخت جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہو, اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو, نہ اس کو روکنے والا ہو, نہ کوئی قانون ہو, نہ کوئی اس کی سزا ہو. آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ ویڈیوز آ گئی پیپلز پارٹی کے ایکس پرائم منسٹر کے بیٹے کی کہ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے سینٹ کی سیٹ کے اوپر. آج تک کیا ہوا؟ کوئی چیز آپ نے دیکھی ہوتے ہوئے؟ اس کے بعد آپ نے, اس کے بعد یہ ہارس ریڈنگ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ان کو حد سے بیجا میں رکھنے کی بات کرتے تو نہیں سمجھ آتے, لیکن آپ ان کو اپنی جگہوں پہ جگہ دے رہے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ ان کی بولی لگا رہے ہیں. لیکن دیکھیں عادل صاحب, ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک پاکستانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو سارے چور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ورسز ایک ایماندار آدمی عمران خان. ناٹ دیٹ میرا وہ لیڈر ہے, میں ویسے جنرل بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز میں آپ کو بتایا جاتا ہوں, جس انسان کی بولی منڈی اور بازار میں اس کا ریٹ لگتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں وہ میں ٹی وی پہ نہیں بول سکتا. جو گاڑی میں, ایک منٹ واڈا صاحب ایک سیکنڈ, ابھی اس بحث میں بالکل جاتے ہیں کہ منڈی لگی ہے, اگر پیسے لیے ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہیں, شواہد ہیں. آج وزیر اعظم نے سنا تھا بہت امپورٹنٹ کچھ اسپیچ کرنی تھی, وہ جو چیزیں بھی اپنی جگہ, لیکن آپ حکومت میں ہیں, حکومت میں رہتے ہوئے یہ کیا کلچر آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, کہیں رول کوئی لا وائلیٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے. اگر ایم این ایز اور کارکنان ایک سندھ ہاؤس جاتے ہیں, وہاں پر دروازہ توڑتے ہیں, تو وہ جو کنسرن وہ شو کر رہے تھے کہ یہ منحرف اراکین بھی اسی لیے یہاں پر اس لیے آئے تاکہ یہ اپنی جان بچا سکیں. دھمکیاں مل رہی ہیں آج, جو ہے وہ کچھ اراکین کہتے ہیں ہمیں ذاتی, ہمارے بچوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ کون سا کلچر ہے؟ آپ تو یہ کام پروسیجر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر رولز آف بزنس ختم ہو گیا ہے, کوئی گیم کے رولز نہیں بچے ہیں, تو پھر آپ بھی گورنمنٹ سے باہر آ کے ان سے ٹیکل کر لیں اپنا معاملہ. پھر حکومت میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ عادل صاحب دیکھیں, یہ بڑا بیلنسڈ پروگرام ہوتا, اور آپ ایک کریڈیبل اینکر ہیں, کہ آپ یہ دکھاتے کہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلائی گئی نواز شریف کی حکومت نے پولیس والوں سے. آپ بتاتے کہ سپریم کورٹ میں حملہ کیا نواز شریف کی حکومت نے, فوج کو گالیاں دی نواز شریف کی حکومت, نواز شریف اور اس کی بیٹی نے, نیب پہ پتھراؤ کیے نواز شریف کی بیٹی نے, ملک سے بھاگ گئے, اشتہاری ہو گئے نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے. فیصل واڈا صاحب, میری بات سن لیں سر, میری گزارش سن لیں سر. آپ وہ سارے کمپیریزن فیصل واڈا صاحب, آپ مجھے اچھے طریقے سے کہیں کہ جو آج کیا ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. آپ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ایسی کسی چیز کا ڈیفنس نہیں ڈھونڈوں گا, اور نہ مجھے ڈھونڈنا. یہ تمام باتیں ہم ٹی وی پہ کرتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں, مذمت کرتے رہے ہیں, لیکن کیا آپ کی انسپریشن وہی لوگ ہیں؟ سمجھا رہا ہوں جی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی تو کوئی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر قتل کرنے والے کی سزا اور جیب قتلے کی سزا برابر ہے,
تو آپ کا سوال ویلڈ ہے. میں یہ بالکل کہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ کام اچھا ہوا ہے یا یہ روایت اچھی ہے, میں نے تو پہلے بھی نہیں کہا, نہ بھی کہتا ہوں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقف کروا رہی ہے, آدمی کا جو جس کا فالوور ہوتا ہے, جو کارکن ہوتا ہے, جو ورکر ہوتا ہے, وہ جذباتی ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے لا قانونیت نظر آ رہی ہے, خرید و فروخت بازار میں ہو رہی ہے, ایک آدمی سچے میں پاکستان کو چلا رہا ہے, آپ کے لوگوں نے یہ بیانات نہیں دیے, اور وہ ڈاکو جو ہے وہ 35 سال سے ملک میں راج کر رہے ہیں, 35 سال سے ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سک رہا, سارے ثبوت غائب ہو جاتے ہیں, پروسیکیوشن بیٹھ جاتی ہے. سر آپ یہ تو حکومت میں نا, یہ آپ کا کام تھا ان چیزوں کو انشور کرانا نا. نیب کچھ کاروائی نہیں کر پا رہی, کوئی چیز پروف نہیں ہو پا رہی. ہم بھی کوئی گھاس کھاتے ہوئے جانور تھوڑی ہیں. دیکھیں نا عادل صاحب, یہ تماشا تو 35 سال سے دیکھ رہے ہیں, تو کس کو بلیم کریں گے؟ اگر نظام کی کمزوری ہوگی, اپنی جگہوں پہ چودھری بیٹھے ہوئے, مجھے بتائیں اگر نظام کی کمزوری ہوگی. قصور کیا ہے؟ عمران خان نے کہا میں ڈاکوؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جاوید لطیف میرے دوست ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے, کاشف بازی صاحب کے پروگرام پہ انہوں نے کھلے عام میرے شو پہ, میں بھی موجود تھا, کہاں ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں چلیں, تو اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے قتل کر دی ہے, پہلی بات ایک آدمی نے جیل پتی کی ہے. ہمارے لیے قانون کچھ اور ہے, باقیوں کے لیے قانون کچھ اور ہے. یہ مذاق تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. پاکستان کا ماضی ہے, یہ سب کچھ ڈسکس ہوتا رہا ہے, اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ انداز اپنائیں گے تو آپ حکومت وقت ہیں بھائی, آپ نے ان معاملات کو اس طرح نہیں ہینڈل کرنا. نہیں اپنا رہے عادل صاحب. اگر کسی میں آتا ہوں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف. فیصل صاحب, وہ غلط کام کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کرتا ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود وٹنس ہیں کہ ایسے کسی اقدام کی کبھی حمایت نہیں کی, مخالفت کی ہے, اور جم کے کی ہے. اور پروگرام اللہ کا شکر ہے جب بھی کیا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سپیس دی جائے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جائے, نہ کہ یہ دیکھنا. بات یہ ہے کہ ان سے چیزیں جا کہاں سکتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر وہاں سے ریاکشن آتا, یہاں سے ریاکشن آتا, 2-4 لوگوں اگر اپنی جان سے چلے جاتے تو کیا ہوتا. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں سینس پریویل ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ میں کیوں نہیں کر رہا. میں اوور آل سب کی بات کر رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب, آپ نے کہا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ہم کر رہے ہیں, بڑے جرم کو کم کرنے کے لیے چھوٹا جرم کر رہے ہیں. یہ تو کل جس طریقے سے لوگوں کو وہاں پر دکھایا گیا, جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو رکھا گیا ہے, یہ تو پھر ان کا موقف یہ ثابت ہو گیا نا کہ خرید و فروخت ہمارے لوگوں کی ہو رہی ہے, بوریاں خرچ کی جا رہی ہیں, پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. کیا اس طریقے سے اس جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, جمہوریت کی نیک نامی ہوگی یا بدنامی ہوگی؟ عادل شکریہ آپ کا. اگر اجازت دیں گے تو میں ذرا جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جلسے جلوس کرتے تھے اس حکومت وقت کے خلاف, تو عادل آپ خود کہا کرتے تھے, اور آپ جیسے باقی لوگ بھی بات یہ کیا کرتے تھے کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں جایا کرتی ہیں. ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک موبلائزیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے, جس سے پاکستان کی سلامتی بھی خطرے میں ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب آ جائیں کہ اس غیر آئینی حکومت کو گرانے کا, ہٹانے کا, گھر بھیجنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا تھا. جو ابھی بات کر رہے ہیں میرے فیصل واڈا صاحب, میرے بھائی ہیں چھوٹے, انہوں نے فرمایا کہ اس گیم کے رولز کوئی نہیں, یہ بات غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کا طریقہ ہے عدم اعتماد. اب عدم اعتماد کا جو طریقہ ہم نے یا درخواست دی عدم اعتماد کے لیے, تو بتائیں عادل عباسی صاحب کہ موب 10 لاکھ کا یہ اکٹھا کریں, یہ 20 لاکھ کا اکٹھا کریں, کیا اس موب نے ووٹ دینا ہے یا ارکان اسمبلی نے ووٹ دینا ہے؟ یقیناً ارکان اسمبلی نے ووٹ پول کرنا ہے. اور ارکان اسمبلی آپ لے کر آئیں یا روک لیں, یہ آپ کی ثوابدید ہے, یہ آپ کا اختیار ہے, آپ کو کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میاں صاحب کہ آپ کہیں کہ 10 لاکھ. میاں صاحب اب مجھے یہ بتائیں لوگ اکٹھے کریں کہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے والی لڑائی ہے, جو یہ بحث ہے, یہ تو ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ابھی بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سولوشن نہیں ہے. نہ جلسہ
जलसे से आप हुकूमत बना या गिरा सकते हैं और ना ही किसी लॉन्ग मार्च से। आप जो चीज कर सकते हैं उससे अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। अब आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात। आपका वोट को इज्जत दो का नारा किधर खड़ा हुआ है जब आप लोगों को उनकी पार्टी से वफादारी तब्दील कराने के लिए अपने पास रख भी रहे हैं और उसके बाद उन लोगों को वो बरमला ये बात कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पे डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो लगे, लेकिन हम पार्टी अपनी छोड़ रहे। कल ये कल्चर आप खुद अफोर्ड कर सकेंगे? क्या आप जो बात करते थे जमहूरियत की, इससे नेकनामी हो रही है या बदनामी हो रही है? आदिल, अब मुझे तवक्को है कि आपने सवाल का जवाब मुझे मुकम्मल देने देंगे। जी जी बिल्कुल। जो हमने ये जो कानून बना, ये हम लोग बनाने वालों में से हैं और उस वक्त हमारे बारे में ये कहा गया कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और किसी की इख्तलाफ राय सुनना नहीं पसंद करेंगे। आज आप देखें कि उस कानून का फायदा हुकूमत वक्त उठा रही है, मगर जो लोग मुनहर हुए हैं किस वजह से हुए हैं? क्या उनके हलके नहीं हैं? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या लोग उनको ये सवाल नहीं करते कि आपने 4 सालों में किया क्या? और फिर जब आप सवाल उठाते हैं कि आप वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज आप क्या कर रहे हैं उसका भी जवाब ले लें। मुझे ये बताएं कि गैर आईनी हुकूमत को 2018 के इंतखाबात हमारे चुराए गए। हमारा कहना है, आप उसको ना माने, मगर हमारा कहना है कि 2018 के इंतखाबात चुराए गए। क्या हम चुराने वालों को कह रहे हैं कि इनको घर भेजें? नहीं, हम जैसी तैसी ये पार्लियामेंट बन गई, जैसे तैसे ये मुंतखब हो गए, हम उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको ये हुकूमत मजीद अफोर्ड आप करते हैं? अपने हलकों के अवाम को जवाबदेह होंगे आप कल को? वो कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर भी कल। एक सेकंड आदिल, एक सेकंड, अब मैं बात मुकम्मल करने लगा हूं। मैं ये कहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, जो आप कह रहे हैं हार्स ट्रेडिंग, जो आप कह रहे हैं कि लोगों की वफादारियां बदल रहे हैं, ओ भाई मुझे कुछ समझा दे कि हमारे पास तरीका और क्या है इस हुकूमत को आईनी तरीका के इसको घर भेजने का। अब सवाल उठता यह है कि लोग जो हमें वोट पोल कर रहे हैं, इस अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने जिन लोगों की बातें कल सिंध हाउस में सुनी हैं उनकी जुबानी सुन लें। वो हल्फन कह रहे हैं कि हमें किसी ने कोई पैसे की ऑफर भी नहीं की, हमने कोई पैसा भी नहीं लिया। आप मुझे ये बताएं किसी लालच के बगैर, किसी पैसे के बगैर हार्स ट्रेडिंग, उसको भी आप कहेंगे? मैं आपको इसके दोनों का जवाब दूंगा और फैसल वाडा साहब अपनी बारी पे देंगे, लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे कर दूं कि मरियम नवाज साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान में यह बात कही थी कि लोटों का घिराव होगा। एक बाकी मिसाके जमहूरियत के बाद या उससे पहले जो बातें होती रही वो एक तवील दास्तान है कि आइंदा इसके बंदे को नहीं लेंगे, उसके बंदे को नहीं लेंगे। दो, तीसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, कल काशिफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू किया राजा रियाज साहब का, उन्होंने उनसे पूछा 2-3 सवाल पूछे कि जी आप ये बताएं कि किस बुनियाद पे आप कर रहे, चले पैसा नहीं होगा, कोई और वजह नहीं होगी, टिकट का उन्होंने कहा कि हमें मिल रहा है। ये तो आप लोग माजी में कहते रहे कि हमारा टिकट चला है, सेनेट के इलेक्शन में भी आप कहते रहे टिकट चला है और टिकट चलेगा और टिकट के आसरे दिए गए हैं, तो टिकट भी तो यूज ही होता है ना जी इस काम के लिए कि आप लोगों को कहें अगला टिकट हम आपको देंगे तो आप हमारे साथ आ जाएं। लेकिन चलें, अगर आज आपको ये लगता है कि ये तरीका कार भी ठीक है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप तमाम जमातों से एक गुजारिश है कि सियासत यहां रुक जाए, मैं रुक जाए मियां साहब क्विकली, मुझे फिर ब्रेक लेनी है जल्दी, अगर आप बोल दें जी जल्दी पॉइंट का बात कर ले, मैंने फिर ब्रेक जी। मैं आदिल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने यही बात काशिफ के प्रोग्राम में कही थी जिसमें फैसल मौजूद थे। मैंने ये कहा था कि अगर ये हुकूमत बनाई ना गई होती, 2018 के इंतखाबात चुराए ना गए होते, तो यकीनन हमें ये काम नहीं करना चाहिए था जो हम काम करने जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह आज कौम को देखें या उन असूलों को देखें? ओके, कौम को देखें या उसूल, इसका मतलब कौम की वजह से आपने उसूल बालाए ताक रख दिए, ये कह रहे हैं आप? यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये अब कोई उसूल नहीं चलेगा, आज भी कह रहा हूं कौम का मिजाज देखा जाएगा। ना 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 आदिल, एक सेकंड देखा ये जाएगा कि गैर आईनी हुकूमत को क्या हम आईनी तरीके से हटा रहे हैं या उनसे तवक्को रख रहे हैं जो लेकर आए थे, उनसे तवक्को रखे कि इनको घर भेजिए उस तरह। ये नहीं होगा। हम आईनी तरीके से एक अपना काम करने जा रहे हैं। हाँ,
ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے. اچھا آئیڈیل نہیں ہے، لیکن آپ یہ کام کرنے اس لیے جا رہے ہیں کہ اصول اب ایک طرف ہے، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کل اگلے کہیں گے کہ ہم بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اصول دوسری طرف ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ طریقہ کار اور کوئی نہیں ہے. تمام الیکشنز اس پاکستان میں کنٹروورشل ہوئے ہیں، ان پہ الزام لگا ہے. یہ بات درست ہے کہ الیکشنز یہاں جو ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایم سندھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر آ جائیں، کیونکہ ان سے ذرا اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ تمام معاملہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں، کیونکہ سینس پریویل کرنا بہت ضروری ہے. اگر سینس پریویل نہ کیا تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جیسے ہی واپس پھر اس ڈسکشن کو ذرا اور مزید آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. معاملہ یہ ہے کہ سچویشن اس طرف چلی گئی ہے جہاں پر بار بار یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر سینس پریویل کرے گا تو کوئی نہ کوئی سولوشن، پولیٹیکل سولوشن ہی پولیٹیشنز نکالتے ہیں اور یہی ان کا کام ہے. اگر اس قسم کے معاملات کیے گئے، اگر اس طریقے سے کیے گئے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں، ٹیٹ فار ٹیٹ کا رویہ سامنے آ رہا ہے، یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہمارے ظاہر ہے یہ ایک پاکستان کے لیے اس اعتبار سے بھی مشکل وقت ہے کیونکہ جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، ان سے ذرا ہم اس مسئلے پر بات کریں گے. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عادل صاحب. شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آج جو کچھ ہوا ابھی سندھ ہاؤس کے گیٹ پہ، پہلے یقیناً مجھے پتا ہے آپ اس پر بات کرنا چاہیں گے، بے شک کر لیجئے گا، لیکن یہ تمام چیزیں ہوئی کیوں ہیں، اس کا آپ لوگوں کو ادراک ہے؟ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ایک آئینی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں اور آئین کے مطابق کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پڑ گیا پرائم منسٹر کے خلاف 8 مارچ 2022 کو. قانون کے مطابق جو میکسیمم نمبر آف ڈیز ہیں 28 مارچ کی بات جب بنتی ہے اس دن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. اور انسٹیڈ کہ وہ پارلیمنٹری طریقہ آزمائیں، آئینی طریقہ آزمائیں، وہ اپنی تقاریر میں، اپنے ایکشن سے اور اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کی باتوں سے ہر غیر آئینی طریقہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نٹ شیل میں تو یہی جواب اس کا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں افراتفری پھیل رہی ہے وہ وزیر اعظم کو میرا نہیں خیال ہے کہ سوٹ کرتا کہ جس منصب پہ جس آئین کا انہوں نے قسم اٹھائی ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے کھلواڑ کریں. شاہ صاحب یہ بتائیں کیا ضرورت تھی سندھ ہاؤس کو اس سیاسی ایکٹیویٹی کا جو کہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتی ہے سندھ ہاؤس کے اندر کرنے کی؟ کیوں یہ رسک پیپلز پارٹی نے یا سندھ ہاؤس میں ہی ان کو رکھ کے کیا گیا؟ یہ تو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر بھی یہ سب ہو سکتا تھا. آپ نے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر کیا، میں سخت آبجیکٹ کروں گا پارلیمنٹیرینز کے بارے میں ایسے بات کرنے میں، اور میں اس کی ریزن دوں گا آپ کو. سب سے پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں نا. میں اگر ایک گزارش کر لوں، مبینہ ہارس ٹریڈنگ، لیکن چونکہ پی ایم ایل این کے جاوید لطیف صاحب یہ کہہ بھی چکے ہیں ہم ہارس ٹریڈنگ ہے تو ہم ہارس ٹریڈنگ یہ کر رہے ہیں. جی دیکھیں میں کسی اور کی بات پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں اور میں سخت ایکسیپشن لے رہا ہوں اس لفظ پہ، اس لیے کہ اس کی بڑی نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں. میرے بھائی میں ایک اگر تھوڑی سی آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں کہ آئین کے اندر ایک الیکٹڈ ایم این اے کو اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ووٹ دے، کسی بل پہ، کسی ریزولوشن پہ، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر کا ووٹ نیشنل اسمبلی میں فائنانس بل یا آئی بلیو ایک اور بھی ہے آپ کی امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن، اس پہ اگر وہ ووٹ کرتا ہے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف، یعنی کہاں شروع ہوتا ہے؟ ووٹ کرتا ہے. دی کانسٹیٹیوشن سیز اف ہی ووٹس اگینسٹ دی ڈائریکشن دیٹ مین از الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. تو ہارس ٹریڈنگ کیا ہوئی اس میں؟ ہاں اس کی کانسیکوینسز ضرور ہیں. اگر میں ووٹ کرتا ہوں اپنی پارٹی ڈائریکشنز کے خلاف ان چیزوں پہ، مجھے وہ کانسیکوینسز پتہ ہے، اور وہ کانسیکوینسز اگر میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کی الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں ڈی سیٹ ہو جاؤں شاید، اس لیے کہ اس میں بھی ایک پروسیجر دیا ہوا ہے.
آپ کا پارٹی ہیڈ پہلے شو کاز دے گا, پھر اسپیکر اس کو فارورڈ کرے گا ای سی پی کو الیکشن کمیشن کو 1 مہینہ ہوتا ہے. شاہ صاحب تو آپ اس سے پہلے ہی اس کو ہارس ٹریڈنگ کہہ دیتے ہیں. شاہ صاحب اور اگر وہ ووٹ کرتا ہے اور وہ کانسیکوینس فیس کرے تو ہارس ٹریڈنگ کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو میں اس کی ایکسیپشن تھی, میں نے کہا کلیئر کر دوں. سیکنڈلی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. 10 تاریخ کو غالباً پارلیمنٹ لاجز پہ ایک حملہ ہوتا ہے. اسلام آباد پولیس اگینسٹ آل نارمز پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد ایم این ایز انسیف فیل کرتے ہیں. ہمیں ملٹیپل ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں انسیف فیل کر رہے ہیں, ہمیں جگہ دی جائے. سندھ ہاؤس پارلیمنٹیرینز کے لیے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, ان کی جگہ رینٹ پہ ان کو دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممبرز نے دیگر پارٹیوں کے بھی ہمیں کہا کہ جی ہم انسیف فیل کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو سندھ ہاؤس میں ہمیں کمرے دیے جائیں. کوئی غیر قانونی بات نہیں, اس میں کوئی جو ہے انلیگل ہم نے چیز نہیں کی ہے. ایک پارلیمنٹیرین کو کمرہ الاٹ کیا ہے سندھ ہاؤس کے اندر, شاہ صاحب, جس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کے بعد جو کی گئی, اور بڑے میں نے لفظ سنے ہیں اور کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ان کے خواتین اور مرد ممبران نے, جو کہ میرا خیال ہے آپ بھی بول نہیں سکیں گے. اگر آپ بول سکتے تو آپ بول لیں, مجھے وہ لفظ بولنا ہی نہیں آتے. نہیں دیکھیں, جو زبان شائستہ ہونی چاہیے, دلائل مضبوط ہونے چاہیے, اسے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو خود چھانگا مانگا سیاست کی ڈسی ہوئی ہے. پیپلز ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب اگر یہ تمام اراکین آپ سے تحفظ بھی مانگتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں, ووٹ کی ایک سیکریسی تو ہونی چاہیے نا. یہ بے شک پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ ڈال دیتے, لیکن ایک سیکریسی ہونی چاہیے تھی. وہ ویٹ کر سکتے تھے, وہ اس وقت ووٹ ڈال دیتے. اگر آپ اجازت دیں مجھے, میں ذرا سوال مکمل کر لوں. ایک تو معاملہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی اراکین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کا آسرا ہے, یا ہم اگلے الیکشن میں جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں کس پارٹی کے ساتھ, کس پارٹی کے ساتھ نہیں. اور پھر جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا نا. ضروری نہیں تھا کہ اگر وہ تمام لوگ تیار بھی ہو گئے تھے اگینسٹ دا گورنمنٹ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, تو ان کو اس طریقے سے رکھا جاتا, نہ کہ اس کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا کے ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے اور ڈیفیکشن کلاس بعد میں فیس کر لیتے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا سیکریسی. نمبر 1, یہ ووٹ سیکرٹ نہیں ہے. وہ اپنا کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہے, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایک جگہ ووٹ دیں یا دوسری جگہ. سر, اس دن ڈویژن اس دن ہونی ہے نا, پہلے تو 10 دن پہلے تو نہیں ہونی نا. جس دن آپ ایوان میں جائیں گے اس دن ڈویژن. میں اگین کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ اے سیکرٹ ووٹ. جس دن بھی ڈویژن ہو, وہ اپنا اگر پہلے سے کہنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ ان کو روکنے والے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہیں. میں نہیں کہہ سکتا ان کو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. مجھے یعنی سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کو ایک ریکویسٹ آئی فرام پارلیمنٹیرینز کہ جی وی وانٹ رومز ہیئر. اگر پارلیمنٹیرین کوئی, میں خود پنجاب ہاؤس میں بھی رہ چکا ہوں. ایک وقت میں سندھ ہاؤس جانا تھا اور اس وقت کمرے خالی نہیں تھے, تو میں نے پنجاب ہاؤس میں روم لیا تھا رینٹ پے کر کے. تو میں اس زمانے میں پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا, وزیر نہیں تھا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹائٹلمنٹ ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کو کہنے والا کہ آپ ادھر ووٹ کرو اور آپ یہ نہ کہو, اور آپ جا کے ڈویژن کے دن کہو. آپ اور میں نہیں ہو سکتے ان کو کچھ کہنے والے. ممبرز اپنا ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کو اختیار ہے کانسیکوینسز وہ فیس کرنے کے لیے اگر تیار ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بھی نہیں پتا وہ کہاں ووٹ دیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں اگلے جو وہ تو اسی دن پتا چلے گا نا. جیسے وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے. پرائم منسٹر کے سے پوچھ لیں. مطلب میں ان کو اس بات پہ کہوں کہ سندھ ہاؤس میں آپ نہیں ٹھہر سکتے. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں نا کہ ایک پارلیمنٹیرین از انٹائٹلڈ ٹو اسٹے دیئر and he says I'm voting against my political party. I say sorry, you can't. اگر میں شاہ صاحب آپ سے constitution allows him to do that. میں آپ سے آپ کی رائے لوں اگر وہ تھے اور وہ محفوظ بھی تھے, لیکن یہ جو انٹرویوز کرا کے ان کے باقاعدہ سامنے لایا گیا, was it a good idea? میں دیکھیں, آئیڈیا کی بات نہیں. انہوں نے خود جب ان کو بڑے القاب سے نوازا گیا اوپنلی, اور میں اگین وہ چیزیں میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو استعمال کریں, میڈیا کو استعمال کریں, میڈیا کے تھرو وہ بتائیں. اگر وہ اگین یہ ان کی مرضی ہے, میں اور آپ نہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا, ہو سکتا ہے میں یہ کرتا یا نہ کرتا, وہ اس وقت کی بات ہوتی. لیکن ایز کسٹوڈین آف دی سندھ ہاؤس, بیکاز وہ سندھ گورنمنٹ کے ادھر جگہ ہے,
تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نہیں کسی کو آنے نہیں دے سکتے اندر, آپ میڈیا کو نہیں آنے دے سکتے. انہوں نے آنے دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان سے ملنا ہے اور وہ آئے. ٹھیک, اگر ہم نہیں آنے دیتے تو آپ ہی ناراض ہوتے کہ جی آپ میڈیا کو روک رہے ہیں کہیں جانے سے. نہیں, میڈیا دیکھیں مجھے پتا ہے میڈیا کو آرگنائز طریقے سے بلایا گیا تھا وہاں پر, یہ روکنے والا تو سوال ہی نہیں ہے. They wanted it that way, عادل بھائی. اچھا, یہ پیپلز, آپ مجھے بتائیں ویسے یہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا یا پی ایم ایل این کا؟ ویسے یہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا کہ پی ایم ایل این کا؟ نہیں, آئیڈیا میں تو ادھر کراچی بیٹھا ہوں, یہ ان ممبرز کی ریکویسٹ تھی جہاں تک مجھے پتا چلا ہے, بیکاز میں نے پتا کیا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا نہ پی ایم ایل این کا. ان ممبرز کی ریکویسٹ تھی, جب ان کو آپ وہ القاب سے نوازیں گے جو آپ اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتے تو پھر وہ یہی کہیں گے نا. سر, یہ گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں, سب سے پہلے گورنر راج پہ بعد میں آتے ہیں. مائی ٹیک آن اٹ از فگمنٹ آف دا امیجنیشن. گورنر راج کے لیے صوبے میں انکانسٹیٹیوشنلی اگر صوبہ رن کرے تبھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. باقی یہ تو پہلی بار میں نہیں سن رہا ہوں, پچھلے 3.5 سال میں 350 بار سن چکا ہوں میں یہ چیز کہ گورنر راج لگ جائے گا. تو وہ اپنی اگر لگ جاتا ہے تو میڈیا کو ادھر ادھر آپ کو ایک اور ٹاپک دینے کے لیے لگا دیتے, میرا یہ خیال ہے. اگر لگ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ لگ سکتا نہیں ہے نا, آئینی طور پہ نہیں لگ سکتا. اگر لگا دیں گے تو اس کو آئینی طور پہ مقابلہ کریں گے, جبکہ لگ نہیں سکتا نا. یہ آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی سر ظاہر ہے وہ ایک صوبے میں قرارداد آنی ہے, قرارداد کے بعد دونوں ایوانوں سے وہ ایک پروسیس سے ہو کے جانا ہے, لیکن حکومت سوچ کیوں رہی ہے ایسا؟ آپ کے خیال پہ بات نہیں ہو سکتی نا کہ لگ جائے تو کیا ہوگا. تو یہ صرف دھمکی ہے, دھمکی بھی نہیں ہے, حکومت کی یہ دھمکی بھی نہیں, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. جی عادل بھائی, ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں ایڈریس, بیکاز جہاں سے آپ نے شروع کیا تو وہ سوال آپ نے مجھ سے کیا نہیں. جی, آج جو سندھ ہاؤس کے اندر کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, سوری پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس نے کیا ہے, اس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں. سندھ ہاؤس سندھ صوبے کی علامت ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 4 صوبوں کو, سندھ ہاؤس, پنجاب ہاؤس, کے پی کے ہاؤس اور آپ کا بلوچستان ہاؤس کی جگہ دی تھی. اس کے اندر اس کی املاک کو نقصان پہنچانا, گیٹ توڑ کے اندر آنا, اسلام آباد پولیس کا نہ ہونا ادھر, اور ان کو روکنا نہیں. ریڈ زون میں کئی جو ہے وہ سیکیورٹی وہ پار کرتے ہوئے ادھر تک پہنچتے ہیں اور گیٹوں کو لاتے مار رہے ہیں اور گیٹ توڑتے ہیں اور اندر گھستے ہیں. یہ اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. یہ مترادف ہے سندھ صوبے کے لوگوں پہ ایک اٹیک کے. سر میں اسلام آباد پولیس کو, سیکرٹری انٹیریئر کو کہا ہے کہ ان کے اوپر جیسے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر ہوئی تھی, ہم وہ ایف آئی آر داخل کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ قانون کے تحت اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک جب واپس آئیں گے تو پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ یہ تمام معاملات کدھر جا کر ہوئے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میاں جاوید عزیز صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, بریف اب کامنٹ کیجئے گا کہ جو ظاہر ہے اس وقت سچویشن ہو گئی ہے, کیا آگے بھی اسی طرح کی اسٹریٹجی ہوگی یا پھر کچھ غور و خوض کیا جائے گا کہ اس معاملے کو صرف اور صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس تک ہی محدود رکھا جائے, کیونکہ آپ کے لوگ بھی جو ہے وہ اب لانگ مارچ کی اور اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں عادل, بڑی معذرت سے اگر آپ اس طرح کرو گے نا یا اس طرح کا سوال کرو گے تو وہ مجھے تکلیف ہوگی. بات سیدھی سی ہے کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو, کیا اس کا کام یہ ہوتا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو. میں نے اس بات کی مذمت کی ہے پروگرام کی. مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 23 مارچ کے لیے مارچ کا اناؤنس بھی کیا ہوا تھا. اس کے باوجود جب تحریک عدم اعتماد ٹیبل کر دی گئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ کے مارچ کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, بلکہ اس کو بند کر دیا. آپ جیسے صحافی سینئر جو تھے وہ سوال اٹھاتے رہے کہ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں نفی کا ہی سر ہلاتے تھے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ ہم پورا کرنے تحریک عدم اعتماد کی شکل میں جا رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک جیسا رویہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।